जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली आसिफ और न्यू इस्लामिक के एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर है। आज मेरी जो दूसरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी है और मुझे आज इनके साथ इंटरव्यू का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम मैं विदाउट फर्दर डू मैं आपको सिर्फ सीधा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आज हमारे साथ है हसन अल्लाह यारी साहब। और आज के हवाले से बता दूं कि अहले तशय्युर के हवाले से जो भी सवालात होते हैं हम के हम हसन अल्लाह यारी साहब से पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मुदल्लल तरीके से इनको जवाब देते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन आवर शो। तो मैं चाहूंगा पहले जरा आप थोड़ा सा बोल लें और फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम एट योर सर्विस, प्लीज गो अहेड। बस सर एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा मोबाइल साइलेंट कर दूं। अच्छा सर, मैं बेसिकली बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी और उन पे डिबेट्स भी होती है। मैं बस पहला सवाल कि एक सवाल आता है कुछ मकतब फिक्र से कि हजरत रुकैया यानी कि हजरत अली की जो बेटी हैं, डॉक्टर हैं, उनकी शादी जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उनसे हुई थी। सर इस बारे में बताइएगा जरा, क्या वाकई हजरत उमर से हजरत अली की रुकैया डॉक्टर की नाम नहीं शादी है हुई उनका, उम्म गुलसूम नाम बताया जाता है। थी? जी हाँ। जी 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 हाँ, तो जी। जी वो शिया अहादीस में ये है। अब अभी शायद वो एक डिबेट भी होने वाली है हमारी उस मसले पर किसी बड़े हम्म। मौलवी से। तो खुलासा अगर आप उसको देख लें, जो हजरात देखना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे इस सवाल को बहुत पूछा गया, हमने बहुत दफ़ा जवाब दिया कि वन मोमेंट प्लीज़, कि जी ये जो बताया जाता है, असल में यह है कि शिया कुतुब में इसका तारीख़ यह है कि खलीफा सानी ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दबाव डाला था ज़बरदस्ती की कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया था कि मेरी बेटी छोटी है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया था, उसने अपनी तौहीन समझा था, तो वो गया था अब्बास के पास। अब्बास जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के चचा हैं, तो उनसे कहा था कि क्या मैं एक बुरा इंसान हूँ? तो अब्बास ने कहा था क्यों आप गुस्से में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपके भतीजे से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा है, तो उसने मुझे रिश्ता नहीं दिया। तो अब अल्लाह की कसम, अब मेरी दुश्मनी शुरू हो गई आपके ख़ानदान के साथ। तो चाहे जमजम को मैं रेती से भर दूंगा, क्योंकि जमजम जो था अब्बास के पास था। वो उनके लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि जमजम की जो निगहबानी है, जमजम का जो गार्डियनशिप है, वो बनी हाशिम के पास है। इसके अलावा आपके जितने आपके ख़ानदान के बनी हाशिम के कारोबार हैं, बागात हैं, जो आमदनी है, मैं उस सब को तबाह कर दूंगा। और उसके अलावा मैं अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ 2 शाहिद लेके आऊँगा कि इन्होंने चोरी की है, और चोरी के इल्ज़ाम में मैं उनको पकड़ कर उन पर हद जारी करूँगा और उनका दाएं हाथ तलवार से काट दूंगा कि उन्होंने चोरी किया। तो जब अब्बास ने यह सुना, तो वो सीधे आ गए अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि ये शख्स वाक़ई ये कर लेगा। आपने कहा इसको रिश्ता नहीं दिया है, तो ये हाकिम वक्त है, ये बादशाह वक्त है, इसकी हुकूमत बहुत वसी है। मिस्र इसके ज़ेर हुकूमत है, ईरान इसके ज़ेर हुकूमत है, शाम इसके ज़ेर, वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर इसके हाथ में है। तो ये इसके लिए ये काम करना ये बहुत ही आसान है, ये कर लेगा। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने चचा की बात सुनी, तो उनके चचा ने कहा कि ये इख्तियार मुझे दे दें, मैं इस मामले को संभाल लेता हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इख्तियार आपके हाथ में, जो आप करना चाहें। तो अब्बास ने फिर वो शादी अब्बास ने कराई। वो शादी अब्बास ने इस तरह कराई कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जिन्निया को, एक मुअन्नस जिन को, जिन के ताइफे को, जो यहूदी जिन थी और वो नजरान में रहती थी, उसको बुलाया और फरमाया, उसको हुक्म दिया कि तुम मेरी बेटी की शक्ल सूरत में आ जाओ। और वो जिन्निया जो है, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कुलसूम की शक्ल इख्तियार कर ली, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी असली बेटी को छुपाया। और जब शादी का वक्त हुआ, तो अब्बास ने उसी जिन्निया की रुखसती करा दी उमर साहब के साथ। तो वो खलीफा सानी के घर चली गई। और हुआ यह कि उमर को शुरू में तो नहीं पता था कि ये क्या, बाद में उसने कुछ हरकत देखी इस जिन्नियत से कि बज़ाहिर इंसान है, बच्ची है, कि उसको शक हुआ। और उसने कहा कि ये अली अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसने मेरे साथ जादू किया है, और ये इन्होंने मेरे साथ मकर किया है। तो मैं इसको इसको
ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. اور وہ کارروائی کرنے پہ اس نے آمادگی اختیار کر لی, آپ تیار ہوا, لیکن اس وقت اس کا قتل ہوا. ابو لؤلؤہ نے ان کو تلوار سے زخمی کیا, خنجر سے زخمی کیا, پر وہ قتل ہو گئے, پر وہ کچھ نہ کر سکے. پھر عمر کی وفات ہو گئی. جب عمر کی وفات ہو گئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہر میں اس یہودی جن کو کہ ظاہر میں ان کی بچی, ان کو لے کے آئے ہیں اپنے گھر. وہاں پہ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا, وہ عمر کا بیٹا تھا, اور اس یہودی عورت جنیہ کی بیٹا تھا. تو وہ بیٹا تو عمر کے گھر رہا, لیکن بظاہر اس بچی کو جو حاصل میں یہودی ہے اس کو اپنے گھر لے کے آئے, اور پھر وہ یہودی جو جنیہ تھی وہ چلی گئی اپنے قوم کے پاس نجران میں. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے درمیان, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی بیٹی کی شادی ہوئی تھی, حالانکہ اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ جنیہ کی ہوئی تھی. اور یہ بات سر میں تھا, یعنی اسرار میں تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے, 150 سال تک یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے عمر کے ساتھ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ظاہر کیا کہ نہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ ایک جنیہ کی شادی ہوئی تھی. جی اصل کہانی یہ ہے. جی سر بولیں. جی اچھا سر, اب ایک اور سوال ہے. وہ سوال حدیث کرتاس کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حکم دیا کہ مجھے قلم اور پیپر لا دو تاکہ میں آپ کے درمیان کچھ ایسا لکھ دوں جس سے آپ کہ کسی بھی قسم کے بہام یا فساد میں نہ پڑے, تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیا, یعنی کہ پیپر اور قلم نہیں دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو وہ پیپر دیا جائے. اور اس میں آتا یعنی کہ اس حدیث میں ہے کہ گھر والوں میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے وہاں پہ صحابہ کا لفظ استعمال کیا, کچھ لوگوں نے کہا کہ اہل بیت میں. اب ذرا یہ تھوڑا سا حدیث کرتاس کے نا ذرا وہ بیک گراؤنڈ بتائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام علی کی خلافت کا اعلان ہو ہی گیا تھا گلی کے منہ پہ, تو یہ حدیث کرتاس میں پھر وہ کیوں لکھنا تھا؟ یہ ذرا سوال ہے, اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں, جہاں تک آپ کے آخری سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا ایک دفعہ بیان کیا گیا ہو تو اس کو مزید مستحکم کیا جائے, اس پر مزید تحقیق کیا جائے, اور اس پہ ایک تحریری اثر, تحریری سند بھی رکھا جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کیونکہ مسئلہ امامت و خلافت اتنا اہم مسئلہ ہے, اور اسلام میں سب خلافات, سب نزاعات کا جڑ یہی مسئلہ امامت و خلافت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کے طور پر اسی بات کو تحریراً بھی لکھا دیں تاکہ سب پہ اتمام حجت ہو جائے, تو اس میں کوئی حرج, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایک طرف. دوسری طرف حدیث کرتاس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جب نہایت شدید تھی, منڈے کو ان کا انتقال ہوا, اس سے کچھ دن پہلے تھرسڈے کو یعنی جمعرات کو ان کے گھر میں صحابہ کا اجتماع تھا. تو انہوں نے حکم دیا کہ قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت آپ کو لکھا دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ واجب الطاعہ ہیں. ان کا ہر حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور ان کے حکم کی مخالفت کرنا فسق ہے, فجور ہے یا کفر ہے. اور لازمی بات ہے کہ اس وقت اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نہایت بیماری کی حالت میں کوئی ایسی چیز لکھانا چاہتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں بھی ہیں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, یہ کوئی مفصل تفسیر کی کتاب یا حدیث کی کتاب یا شریعت کی کتاب یا احکام کی کتاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی حالت یہ ہے. یہ ایک مختصر بہت ہی اہم جو بات ہے کہ اس سے خلافات کا نزاع ہوگا, اور بعض احادیث میں یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد تم کبھی اختلاف نہیں کرو گے, کہ سب نزاعات کا اس میں خاتمہ ہوگا, بیان کریں گے. اور یہ سوائے امامت و خلافت کے کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ سب خلافات اور سب نزاعات اور سب بدعات کا جڑ کیا ہے؟ مسئلہ خلافت و امامت میں نزاع اور اس میں اختلاف ہے, اس کا وجہ یہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھانا چاہتے تھے, لیکن قریش کے افراد جن کی طمع تھی اور جن کی لالچ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہم لیں گے, اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اور اہل بیت علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاور میں اور طاقت میں آنے نہیں دیں گے, ان کو امامت نہیں دینے دیں گے. وہ بخوبی سمجھ گئے, کیونکہ وہ نہایت ذہین تھے, اور وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مخالفت کا آغاز کیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لکھنے دیا, اور کہا کہ یہ تو ہذیان کہہ رہے ہیں, اور یہ ہذیان کے الفاظ بخاری میں, مسلم میں موجود ہیں.
اور اس کا کہنے والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس گروہ کا لیڈر عمر بن خطاب تھے اور انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو گھر میں موجود افراد، اہل بیت سے مراد وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجتن پاک اصحاب کساء نہیں ہیں، اس کمرے میں موجود افراد آپس میں ان کا اختلاف شروع ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سند لکھائی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو لکھی جائے، تو دوسری طرف اختلاف کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بخوبی دیکھا کہ اس وقت یہ سند نہیں لکھنے دیں گے، کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں تو یہ بے احترامی کا انتہا ہے، اور اگر وہ اصرار کریں تو بات لڑائی تک پہنچ جائے گی اور خون یہاں پہ بہیں گے، خانہ جنگی شروع ہوگی، تو انہوں نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا، اور جب وہ اور پھر ان کی ملاقات بھی نہیں، اور یہ آخری ملاقات تھی عمر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ ان کو گھر سے اس بے احترامی کی وجہ سے نکال دیا ہے، اور اس کے بعد عمر اور ابو بکر کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد جب یہ چلے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وہ افراد جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے محب تھے ان کو بلایا، وہاں پہ بہت سارے افراد تھے، ان میں سلمان تھا، ابو ذر تھے، مقداد تھے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند لکھایا۔ اس سند میں انہوں نے یہ لکھا کہ میرے بعد پہلا امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور اسی طرح 12 اماموں کا نام لیا اور فرمایا کہ 12ویں امام مہدی فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہوں گے، وہ سب لکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جی سر، یہ واقعہ قرطاس کا خلاصہ یہ ہے۔ اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ اس کا بہت اچھی بات کی، بس میرا اس میں بس چھوٹا سا سوال ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کی سند کن کن کتب میں واقع قرطاس ہے؟ واقع قرطاس کا مسلمات میں سے شیعہ اور مخالفین کے درمیان اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے، یہ بخاری میں، مسلم میں، سنن نسائی میں، اور مسند احمد ابن حنبل میں لا تعداد اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ سے واقعہ مروی ہے، تو اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا چاہتے تھے، کچھ صحابہ کے گروہ نے لکھنے نہیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ہذیان کہہ رہے ہیں، اور اس گروہ جو مخالف گروہ تھا ان کا لیڈر عمر بن خطاب تھا۔ یہ مسئلہ غیر قابل انکار ہے، صحیح ترین کتب میں جن میں بخاری اور مسلم بھی شامل ہیں، اور تاریخ طبری وغیرہ میں، تاریخ کامل میں، الکامل میں، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ مذکور ہے۔ جی سر۔ اچھا سر، اس کے یعنی ایک تو یہ والا اور دوسرے اس کی سند کے اس کے بعد جو آپ نے 4 نام بتائی، یہ کن کتب میں ہے؟ یہ جو بعد میں نکالے گئے، اور یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھا دیا، وصیت لکھا دی، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، کتاب سلیم ابن قیس الہلالی میں موجود ہے۔ جی اچھا سر، اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یعنی بخاری شریف میں یہ واقعہ کوٹ ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی کی گفتگو، حضرت علی اسلام اللہ علیہ ان کی گفتگو کا ہے، یہ بات کے حضرت عباس اور علی میں بات ہوئی کہ ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وصیت لکھوا لیتے ہیں ان سے، کیونکہ مجھے پتا، حضرت عباس نے کہا کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جب ہاشمیوں پہ وقت نظر آئے تو میں ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہوں۔ اس میں نیچے حضرت علی کی یہ ریمارکس، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ نیچے کوٹ تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خلیفہ نامزد نہ کیا تو یہ لوگ کبھی بھی ہمیں دوبارہ خلافت کی منصب پہ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، حدیث قرطاس کے بعد کی یہ بھی بات ہے کہ آپ حضرت علی ابھی بھی اس چیز کو لے کے شور نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھا خلافت ہمارے حق میں تو لوگ ہمیں کبھی خلیفہ نہیں چنیں گے۔ تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتا، کیونکہ ایک شیعہ حدیث نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ شیعہ مخالفین کے کتب میں بڑا پڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز بعثت سے لے کر حدیث یوم الدار سے لے کر مختلف مراحل میں انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ میرے بعد آپ کا خلیفہ، آپ کا ولی اور آپ کا پیشوا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لا تعداد احادیث میں ثابت ہے، علی ولی کل مؤمن من بعد، غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بتایا، اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بتایا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو شک ہے کہ بھئی پیغمبر مجھے خلافت نہیں دیں گے آخری یوم میں، آخری زندگی میں، اور مجھے نامزد نہیں کریں گے، اس لیے میں اسے نہیں لکھانا چاہتا، یہ ایک بہتان ہے، ایک تہمت ہے جو اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تصریح کر چکے تھے کہ میرے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام امام ہیں، تو اس کی دلیل ہی نہیں بنتی کہ وہ مزید شک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ یہ میرے خیال میں میرے بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہ بات بیچ میں منقطع ہو گئی، میں نے آپ کو بخاری شریف کا ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ یہ کرتاس والے واقعے کے بعد کی جو بات ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی میں جو ڈائیلاگ ہو رہے تھے کہ ہم لکھوا لیتے ہیں کہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نام خلافت لکھتے ہیں، تو حضرت علی نے اس میں تو کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں خلافت نہ لکھی تو پھر یہ امت ہمیں کبھی بھی خلیفہ نامزد نہیں کرے گی۔ تو عرض یہ ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لکھانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بھی لکھانا ان کا حق بنتا ہے، اور امت کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کی مخالفت نہ کریں، ان کو لکھنے کا، اگر وہ کہتے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھانا چاہتا ہوں، تو ان کی حکم کو نافذ کریں، ان کی اطاعت کریں، قلم کاغذ لے کے آئیں، اور جو بھی وہ فرمانا چاہتے ہیں ان کو وہ حرف بحرف لکھ دیں اور اس کی حفاظت کریں آگے والی نسلوں کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی یہ تو ہذیان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی لکھانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ جو ادعا کیا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھئی وہ پیغمبر اگر لکھ دیں تو وہ ہمیں نامزد شاید نہ کریں تو پھر آگے ہمیں خلافت نہیں ملے گی، تو یہ ایک جھوٹ اور بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے پہلے دن سے حدیث یوم الدار سے لے کر مختلف مراحل میں ہمیشہ مختلف خطبوں میں مختلف مقامات میں امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں اور امت پر ان کی اتباع واجب کیا ہے۔ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے خطبے میں حجۃ الوداع میں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت تم پہ واجب ہے، اور فرمایا حدیث ثقلین بیان فرمایا، حدیث خلیفتین بیان فرمایا، حدیث غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعد من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، جس نے ان کی اطاعت کی میری اطاعت کیا، اور جس نے ان کی معصیت کیا اس نے میری نافرمانی کیا۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار سب مسلمانوں پر اپنے حیات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کو واجب فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون ومن موسیٰ فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اس بات کا احتمال دے دیں، شک کریں کہ شاید وہ ہمیں نامزد نہ کریں؟ تو یہ ایک سوائے ایک جھوٹ اور بہتان کے ان کے ذات اقدس پہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی سر، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ میں مطلب یہ میرا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ جی سر، تھینک یو سر، اللہ اس سے آگے چلتے ہیں کہ سر جیسے یہ بات آپ نے بھی کی کہ موسیٰ اور ہارون، آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ۔ اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ نبی کی وراثت تو نبوت ہو سکتی ہے نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے پیچھے monarchy، بادشاہت، کوئی ایسا مطلب کہ ایسا نظام چھوڑنا تھا جس کا خلیفہ یعنی نامزد کرنا تھا؟ اگر ہم صرف کامن پرسپشن بات کریں عام انسان کی، تو نبی اپنی وراثت میں یا تو نبوت چھوڑ سکتا ہے یا علم چھوڑ سکتا ہے، تو اس کا وارث تو آلریڈی حضرت علی ہے۔ اب یہ خلافت والی بات کی جو ضد ہے وہ کس لیے ہے؟ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور اس کا دروازہ ہے، اپنی وراثت تو آلریڈی حضرت علی کو نومینیٹ کر کر چلے گئے، سب کو پتہ اس بات کا۔ اب آگے یہ جو خلافت اور حکومت اور یہ جو ان کی جو فالوور ہیں ان کو تابع کرنے والی بات ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نومینیٹلی مطلب اس طرح سے حدیث ملتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ بس حضرت علی کی اطاعت کی جائے۔ یہ والی بات ذرا اس پہ ذرا فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی تھے، رسول تھے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ان کے وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن صرف ان کا یہ پوزیشن نہیں تھا کہ وہ صرف ایک رسول اور نبی ہیں، اور رسول اور نبی کے ہونے کے علاوہ وہ مسلمانوں کے قائد بھی تھے، مسلمانوں کے لیڈر بھی تھے۔ ان کے وفات کے بعد لیڈرشپ کا جو پوزیشن ہے وہ خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نبوت، نبی وہ ہمیشہ کے لیے، نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ان کے بعد قائد، امام، خلیفہ جو ان کے جگہ ان کی لیڈرشپ کے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کیسے تھی کہ وہ مسلمانوں کے ریلیجیس لیڈر بھی تھے، مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور مسلمانوں کے مختلف زندگی کے ہر حصے میں ان کا وہ مسلمانوں کے گائیڈ تھے، مسلمانوں کے قائد تھے۔ تو جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ پوزیشن خالی رہ جائے گا۔ تو اسی لیے اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے، سب مسلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کی ضرورت ہے۔ یہ امام کون ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق گائیڈنس دی ہوں، ڈائریکشنز دی ہوں، انسٹرکشنز دی ہوں کہ میرے بعد امام کون ہوگا؟ کیونکہ یہ پوزیشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مسلمانوں کا گائیڈ ہوگا، یہ ایک نہایت اہم، کریٹیکل
اور نہایت ہی سپریم امپورٹنس کا حامل ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کوئی انسٹرکشنز نہ ہوں. حالانکہ ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کو کوئی وہ دنیا سے چلے گئے کچھ بتایا ہی نہیں ہے کہ کسی ان کے بعد امت کو کیا کرنا، نہ کوئی خلیفہ بتایا کہ کوئی خلیفہ بن جائے، نہ خلیفہ بنانے کا طریقہ بتایا، اور وہ چلے گئے. یہ بات ناممکن ہے، امپاسبل ہے. اگر مسلم میں اور بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ وفات سے پہلے عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے پاس چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ اپنے بعد کسی کو جانشین تعین نہیں کرنا چاہتے، تو اگر آپ کے پاس کوئی چرواہا ہو، چرواہا کے پاس کچھ بکریاں ہیں، کچھ جانور ہیں صحرا میں، اور وہ صحرا میں ان کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہاں اپنی جگہ پہ کسی کو چرواہے کا ذمہ داریاں نہ دے دے، تو آپ کہیں گے کہ اس نے ان جانوروں کو ضائع کیا، اس کو ہلاک کیا، اس نے خیانت کی اس کام میں. تو مسلمانوں کی جو ہے، مسلمانوں کی قیادت کا جو مسئلہ ہے، یہ تو بہت سے زیادہ اہم ہے. آپ کیسے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے. تو اسی لیے عمر نے اپنے بعد ایک کمیٹی بنائی 6 آدمی کی، جو شورا ہے، جو تاریخ میں مشہور ہے. عرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اقرار کیا ہے کہ اگر ایک چرواہا یہ کام کرے کہ اپنے بعد کسی کو یعنی اپنے جانور کسی کی ذمہ داری، جانوروں کی ذمہ داری، بکریوں کی ذمہ داری کسی کو نہ سونپے، تو اس نے اپنے جانوروں کے ساتھ غداری کی ہے اور جانوروں کے مالک کے ساتھ غداری کی ہے. اسی فعل کو ہمارے بھائی اہل سنت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے نہ اپنے بعد کسی کو امام تعین کیا اور نہ یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ بھائی میں تعین نہیں کرتا، تم تعین کرو، تم اپنے طریقے سے جس کو بنانا ہے تم نے بنا لو. یہ بھی نہیں بتایا. اور اس امت کو ایک حیرت میں، ایک تاریکی میں اور ایک ابہام میں رکھا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. اور اتنے احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً بولا کہ میرے بعد میرا امام کون ہے، بولا کہ میرے علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یہ صحیح حدیث ہے، ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا اور فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. تو یہ سب احادیث کو نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ انہوں نے کسی کو تعین نہیں کیا، یہ ایک نادرست بات ہے. جی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اس کے آگے بس میرا اس سے آگے یہی سوال ہے کہ دیکھیں خلافت کا تو شرعی نظام بن چکا ہے نا. حضرت عمر کے بیٹے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والد کو نومینیٹ نہ کریں تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کی محنت ضائع کی. ان کا ایک شرعی نظام ہے، انہوں نے نومینیٹ کر لیا لوگوں کو، انہوں نے بتا دیا کہ کون کون ہوگے نومینیٹ. پھر میرا سوال واپس ادھر ہی آئے گا کہ کیا نبی نومینیٹ کر سکتا ہے نبوت کے لیے، یا مطلب نبی تو اور اس سے پہلے کیا کسی نبی نے ایسے کبھی نومینیٹ کیا کہ میرے بعد یہ میرا نائب ہوگا یا یہ خلافت؟ جیسے ابھی تو 3 بڑی شریعتیں ہیں نا حضرت داؤد کی، یعنی کہ ابھی 2 بڑی قومیں ہیں، یہودی اور عیسائی. ان میں سے کیا آپ کو ابھی ملتا ہے کہ کسی کو نومینیٹ کیا ہو حضرت موسیٰ نے؟ کیونکہ حضرت ہارون تو زندگی میں وفات پا گئے تھے، حضرت موسیٰ نے اس کے بعد نومینیٹ کیا. حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان تھے، لیکن کیا اس طرح سے آگے نومینیٹ کر کے گئے ہوں کہ میرے بھائی یہی ساری دیکھے گا؟ وہ تو اللہ سے دعا کی حضرت سلیمان نے کہ داؤد بن جائے، حضرت داؤد نے کہ حضرت سلیمان بن جائے، اللہ نے قبول کر لی. تو یہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ فرق ہے نا. انبیاء کی تاریخ میں جتنے ان کے وارثین ہیں، جتنے ان کے اوصیاء ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو بیان کیا لوگوں کو کہ میرے بعد کون نبی آئے گا، میرے بعد کون امام ہوگا، کون میرا جانشین ہوگا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی دنیا سے چلا جائے، بتایا نہیں ہے کہ وہ امت اس کے بعد اختلاف کرے اور پتہ نہ ہو کہ ان کا امام کون ہے. یہ ایک نہایت، جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شرعی طریقہ بیان کیا. بالکل غلط بات ہے. شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتا وہ عمر کیسے کر سکتا، ابو بکر کیسے کر سکتا؟ ٹھیک ہے، میں نے شرعی نظام کی بات کی، شرعی نہیں شرعی، یعنی کہ وہ جو شورائی، یہ شورائی شریعت میں یا کسی نے اپنے سے بنایا. ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ، اگر شورا ہے، مشورے سے ہم نے بنانا ہے، تو 6 آدمی کہاں سے آ گئے؟ پوری اگر مشورہ کرنا ہے تو پوری امت کو کیا ہوگا؟ دوسرے مسلمان نہیں ہیں، دوسرے صحابہ نہیں ہیں، دوسرے فاسق ہیں، فاجر ہیں، دوسرے کیوں محروم ہیں؟ اور پھر کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میرے بعد آپ شورائی ایک نظام بنائیں؟ اگر شورائی نظام تھا تو ابو بکر نے عمر کو کیوں نامنیٹ کیا، اپوائنٹ کیا، اس کو انوائنٹ کیا میں اپنے بعد؟ حالانکہ مسلمانوں نے مخالفت بھی کی تھی کہ یہ سنگ دل آدمی ہے، سخت دل آدمی ہے، آپ اس کو کیوں ہم پہ مسلط کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود، یعنی مشورے کے باوجود، اس ابو بکر نے عمر کو نامنیٹ کیا. تو یہ اگر اس نے شورا بنایا ہے تو اس شورا میں بہت سارے اشکالات ہیں کہ اگر
بات شروع کی ہے تو یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ جو خلق کرتا ہے وہی اپوائنٹ کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو خلق کرتا ہے وہی اپوائنٹ کرتا ہے. ما کان لوگوں کو یہ آپشن نہیں ہے, یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلیکٹ کریں. یہ اللہ نے جب کہہ دیا, اور اللہ نے یہ قید نہیں لگا کہ صرف نبوت کے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے دین میں مقامات ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اور خود ان کے صحیح سیرے کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ دین کے لیے طائف گئے تھے تو طائف کے لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ کتنے بلیغ انسان ہیں, کتنے فصیح انسان ہیں, اور ان کا اخلاق جب دیکھا کہ ان کا اخلاق کتنا پیارا ہے اور کتنے حکیم ہیں, اور ان کی باتیں جب طائف والوں نے سنی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اللہ کی طرف آ جائیں, یہ بت پرستی جو ہے یہ باطل ہے, یہ سب خدا نہیں ہو سکتے, اور لوگوں کو زنا ترک کرنے کے لیے کہا, اللہ سے ڈرنے کے متعلق کہا. اور جب ان کے معجزات دیکھے تو طائف والوں نے کہا, طائف کا جو وہاں کا قبیلے کا سردار تھا, یہ سیرے کی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر ہم ان کا ساتھ دے دیں, ان کے ساتھ دینے کے بدولت ہم پورے عرب پر ہم حاوی ہو جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہایت تنہائی کی حالت میں تھے. ان کا اپنا قوم جو قریش تھا, ان کے بد برتاؤ کی وجہ سے, ان کی دشمنی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے تھے کہ مدینہ مکہ چھوڑ کے طائف کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو ان طائف کے لوگوں کو بخوبی پتہ تھا کہ ان کے اپنے قوم میں ان کی سپورٹ نہیں ہے. تو ان کے بزرگ نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ دے دیں تو ہم ان کے توسط سے, کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے, ان کی لیڈرشپ اتنی کیرزمیٹک ہے, ان کا میسج اتنا دل پذیر ہے کہ ہم پورے عرب پہ ہم حکمران ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہی شرط رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دیکھیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن آپ کے بعد جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو لیڈرشپ ہماری ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا تھا الامر الی اللہ یضعہ الی من یشاء. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ میرے بعد میں کسی کو آپ کو وعدہ کروں کہ امامت, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اپوائنٹ کرے گا وہی امام ہوگا, میں نہیں کروں. حالانکہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہائی کا دور تھا, اور ان کے لیے نہایت ہی کہ اگر وہ سپورٹ حاصل کرتے اتنے بڑے علاقے طائف کے تو وہ پولیٹیکلی لحاظ سے, ریلیجیس لحاظ سے ان کے لیے بہت اہم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں. جب امامت کا امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے کہہ دیا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو پیغمبر نے تو بتا دیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے امام اپوائنٹ کرے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے اور امت کو حیرت میں رکھا ہے, اور اسلام کا اس میں کوئی انسٹرکشن ہی نہیں ہے جی سکسیشن کے مسئلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سکسیڈ ان کو کون کرے گا, ان کا جانشین کون بنے گا, اللہ کا کوئی انسٹرکشن ہی نہیں ہے. نہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں بناتا ہوں امام, اور نہ کہتا ہے کہ میں نہیں بناتا تم اپنے سے بناؤ یا تم سلیکٹ کرو شورا, کچھ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہا کہ دین کامل ہے. اور سب سے اہم مسئلہ بھی مسلمانوں میں پچھلے 1300-1400 سال 1450 سال سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے, اور یہ کام ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, کہ بالکل وائڈ رکھ دے بھائی کہ سکسیشن کا پتہ ہی نہ ہو. تو یہ ایک باطل بات اور ایک غیر معقول بات, اور یہ بالکل ایک ابسرڈ سجیشن ہے جو کسی عقل, اس کو ہر عقل کے سامنے یہ آپ رکھ دیں وہ پتہ چلے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ بھی مانے نا, جیسے سیکولر حضرات جو ہیں نن مسلمز کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہے, لیکن وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, ایک بہت ہی حکیم انسان تھے, ایک بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے, وہ سکسیڈ کر گئے کہ عرب کے معاشرے پہ وہ حاوی ہو گئے. اپنے دین کو, دوسرے ادیان کو انہوں نے سب کو عرب سے نکال دیا, اور اپنے دین کو انہوں نے وہاں پر کم مدت میں صرف 23 سال کی مدت میں انہوں نے ایک نئے دین کو پورے جزیرۃ العرب پہ انہوں نے مسلط کر دیا اور حاکم بنا دیا. وہ سب یہ مانتے ہیں. تو ایک عاقل شخص کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے اتنے محنت کی, ہم نبی نہ بھی ہونا صرف دنیائی لحاظ سے دیکھیں کہ ان کے وفات کے بعد اس کا اپنا کوئی اس مسئلے پہ, ہر مسئلے پہ انسٹرکشن ہے. جوتے کیسے پہنو اس پہ انسٹرکشن ہے, باتھ روم چلے جاؤ اس کے انسٹرکشن ہے. سب سے جو اہم مسئلہ جس پوری ڈیپینڈ کرتا ہے اسلام کے فیوچر کا, اس پہ اس کا کوئی اپنا گائیڈنس نہ ہو, اس پہ اپنا کوئی رائے نہ ہو, فرمان نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی لحاظ سے بھی. جی سر بولیں. اچھا سر, میرا یہ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مطلب بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ سمجھایا, لیکن ایک سوال ہے میرا. اسلام سے پہلے جو عرب تھے
یہ بھی نسل پرست قوم ہی تھی، یعنی اپنے بڑوں کو اتنا بڑا بناتے تھے کہ انہوں نے تو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، وہ اللہ تزر بنا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یعنی کہ آپ کے مطلب اگر LCQ کا مطلب فکر دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پیدائش سے ہے، لیکن جب باقاعدہ طریقے سے اسلامی ترویج یا تبلیغ شروع کی تو اس کے 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا نسب العین تھا، عربی اجمی سب برابر ہے. تقویٰ وہ معیار ہے جس پہ آپ مطلب افضلیت رکھیں گے یا ابتریت رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاسیفیکیشن بھی کی، بدری اور بعد والے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد والے، پہلے والے، یعنی کہ جو پہلے آتا گیا جو جتنا افضل ہے وہ اتنا ہی بڑا، یعنی کہ اس کا اتنا ہی رتبہ ہے. اب جو اتنی ساری 23 سال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد رہی، یہ کاسٹ سسٹم، یہ فیملی، یعنی کہ یہ حسب نسب توڑنے کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ یہی حسب نسب چلے گا؟ تو میرے بھائی ہم تو حسب نسب کے لحاظ سے ہم تو نہیں کہتے کہ جو دیکھیں یہ بہت مشہور کیا گیا ہے بالخصوص ویسٹ میں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے چاہیے. کرائٹیریا نسل پرستی ہے، کرائٹیریا نسل پرستی نہیں ہے، کرائٹیریا عصمت ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ پہ بیٹھے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس کے فرائض انجام دے گا، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صفات ہونی چاہیے. یہ بہت واضح بات ہے کہ اگر آپ کسی کو سکسیڈ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ اس کی ڈیوٹیز آپ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بولیں. معذرت، لیکن آپ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، اہل تشیع مکتبہ فکر کے مطابق 12 جو ائمہ ہیں وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت علی کے یعنی حضرت فاطمہ کی نسل میں سے سلام اللہ علیہ. تو مطلب یہ سلیکٹڈ وہ تو اسی نسبی کام ہی ہو گیا نا، حسب نسب سے ہی آ گیا. نسب کی وجہ نسب اس کی کرائٹیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نسب اس کی کرائٹیریا نہیں ہے. میں عرض یہی کر رہا تھا کہ کرائٹیریا یہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت تھے. دیکھیں اگر نسب بات ہو تو امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے چچا کے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیٹا بھی نہیں ہے، چچا کے لڑکے. ان کا چچا موجود ہے عباس. اگر خاندانی والی بات ہو کہ اپنے خاندان میں رکھنا ہے نا، چچا عباس چچا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہت بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی پولیٹیکل اتنا ان کا مخالف بھی نہیں ہے دیکھا جائے، کیونکہ عباس کا کسی سے دشمنی ہی نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہر جنگوں میں انہوں نے مختلف قبائل کے افراد کو قتل کیا ہے. عباس نے تو کسی کو قتل ہی نہیں کیا. عباس ایک بالکل کنٹروورشل شخص ہی نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے خاندان میں رکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ عباس کو نامنیٹ کر اور کہہ دیتے کہ بھئی میرے چچا ہیں، ہمارے خاندان میں رہنا ہے. یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا. دیکھیں امامت کس چیز کا کس چیز کا تابع ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ دنیا سے کون جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے. جو شخص آئے گا اس کو سکسیڈ کرے گا، اس کی جگہ اس کے فرائض کو انجام دے گا، تو اس میں وہی کوالٹیز ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو اس کے جانشین کو معصوم ہونا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، اس کے پاس جہل نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز سوال کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کا جواب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کس کو دی ہے؟ اس کے پاس یہ وہی علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ امت کو کسی شخص کو گمراہ نہ کرے. ہر فرد کو چاہے جن میں سے ہو چاہے انس میں سے ہو سوال کرے تو اس کا صحیح جواب دے دے. تو یہ جو بات، اور بقیہ خصال میں بقیہ خصلتوں میں سے سب سے بہتر ہونا چاہیے. اگر لیڈر جو ہے، لیڈر جو امام ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے وہ دوسروں سے بہتر ہونے چاہیے، ہر چیز میں بہتر ہونے چاہیے. دیکھیں اب جہاں تک نسب کی بات ہے، دیکھیں نسب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نسب میں پورے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نسب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا ہے، اور مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمیشہ جو 2 شخص ہوئے ہیں اس کے بیٹے ہوئے ہیں، تو ہر نسل میں میرا نور بہترین افراد کے پشت میں رہا ہے. نسب کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نسب ہونا چاہیے وہ شخص جو اس کو سکسیڈ کرے گا. یہ ان کے کرائٹیریا میں سے ایک کرائٹیریا ہے، سب فل کرائٹیریا نہیں ہے. تو شیعہ بالکل یہ بات نہیں کہتا ہے کہ نسب کی وجہ سے، اور کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ائمہ طاہرین امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، امام حسین علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک امام ہے، وہ تو زیدیہ کا قول ہے. ہم یہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. اللہ کس بنیاد پہ اپوائنٹ کرتا ہے؟ اللہ اپوائنٹ کرتا ہے علم کے اعتبار پر، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ملی ہے، اور عصمت کے بنا پر جو
کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا. عصمت کا کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ مسٹیک اور ایرر اور خطا نہیں کرتا. ہمیشہ اس کی ہر بات، اس کی ہر انسٹرکشن اور اس کا ہر ایکشن صحیح ہوتا ہے. ایسا شخص ہے جو اللہ کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کی وہ گائیڈنس کر سکتا ہے، لیڈرشپ کر سکتا ہے، جس کے پاس انسانیت کے ہر سوال کا جواب ہے. اور کسی بھی مسئلے میں وہ اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی انیشیٹو کا آغاز کرتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، کسی کا اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کوئی شخص کا حق ضائع نہیں ہوتا. اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے معصوم کون ہے، سوائے اللہ کے، کہ اللہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے عصمت کس کو دیا. ٹھیک ہے نا؟ کون وہ ہے جو کبھی اگر لیڈر بنے وہ کبھی خطا نہیں کرے گا. یہ ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر فلان شخص لیڈر بن جائے وہ خطا نہیں کرے گا. بہت سارے لوگ ہمارے نظر میں یہ بہت اچھے لیڈر ہیں، جب لیکن وہ لیڈر بن جاتے ہیں تو وہ خطا کر جاتے ہیں، لوگوں کو بہت سارے وعدے کرتے ہیں، وعدے بھول جاتے ہیں، بہت سارے غلط قدم اٹھاتے ہیں، اپنی ملک کے یا اپنے جن لوگوں کے انہوں نے لیڈرشپ کرنی ہے ان کا نقصان کراتے ہیں، ان کو ضائع کراتے ہیں، ان کی جنگیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ بے گناہ مر جاتے ہیں. لیکن کون ہے جو گارنٹی اللہ کی گارنٹی سے کہ کبھی خطا نہیں کریں گے؟ وہ اللہ نے خود اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. جی سر. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے القا، یعنی کہ الہام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ وحی نازل ہونا ختم ہو جائے گا، میرے پاس وحی نہیں آئے گی. تو پھر یہ ائمہ معصومین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے امام یہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے، وہ جو بھی انسان میں سے جو بھی معصوم ہوگا جس کو اللہ نے چنا ہے امام کے لیے، ان کو کیسے؟ نبوت کے لیے تو فرشتے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں کہ انہوں نے امت کو بھی بتایا، صحابہ کو بھی بتایا، اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی بتایا کہ میرے بعد پہلا امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، یہ تو ہو گیا نا، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا متواتر احادیث میں، بے شمار احادیث میں، کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 امام آئیں گے، ان میں سے پہلا جو شخص ہوگا ان کا فرزند علی ہوگا، اور ان کا کنیا ان کا لقب شریف زین العابدین ہوگا. اور ان کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری کی بہت ساری روایتیں ہیں، ایک نہیں بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو پنجتن پاک کا بتایا، پھر امام علی بن الحسین کا بتایا، پھر بتایا کہ اے جابر تم زندہ رہو گے اس وقت تک کہ تمہاری ملاقات ہوگی امام علی بن الحسین علیہ السلام کے فرزند محمد ابن علی سے، جو ہمارے 5ویں امام ہیں، اور جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہہ دینا. اور جابر بار بار آتے تھے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تھے، چھوٹے تھے، ان کے بارگاہ میں آتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام رسول کا جواب دیتے تھے اور جابر کو دعا دیتے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد ان کا فرزند امام محمد جواد ہوں گے، ان کے بعد ان کا فرزند حضرت امام ہادی علیہ السلام ہوں گے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاریکی میں، حیرت و سرگردانی میں نہیں چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امامت کے مراتب پہ کون فائز ہوں گے وہ سب بار بار بتایا، مکررن بتایا، تحریرن بھی بتایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آسمان سے، دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الواح نازل ہوئے تھے، موسیٰ پہ جو تورات نازل ہوئی نا، ان کے سینے پہ نازل نہیں ہوئی، اللہ نے الواح بھیجے تھے، اس کے لیے ٹیبلٹس بھیجے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے صحیفے آئے تھے، اللہ کی جانب سے ٹیبلٹ آیا تھا کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھے تھے. یہ متواتر احادیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اللہ نے ہر کتب میں، یہ ہمارے کتب میں بھی موجود ہے، آپ کے کتب میں بھی موجود ہے، یا اب جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہے، فرائض السمتین وغیرہ میں موجود ہے. جی ہاں، یہ صحیفے آئے تھے، ٹیبلٹس آئے تھے. اچھا میرے سوال جیسے وہ صرف وہ نہیں ہے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے احادیث متواتر. یہ کتاب میرے ہاتھ میں کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، اس کتاب میں مخالفین کے طرق سے ہم یہ دیکھیں، ملاحظہ کریں، یہ میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر. اس کے مؤلف کون ہیں؟ اس کے مؤلف ہیں ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزار القمی الرازی. اس کتاب کے مقدمے میں وہ کہتے ہیں یہ کتاب صرف ان احادیث میں مشتمل ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کے نام لیے، نام لے کر بتا دیں کہ میرے بعد 12 امام. اور یہ سب کے سب انہوں نے یہ سنہ 330 کے لگ بھگ ان کی رہتے تھے، سنہ 300 کے بعد ان کی وفات. انہوں نے یہ سب کے سب اہل سنت کے کتب سے نقل کیے ہیں.
شیعہ کتب سے نہیں، سب احادیث اہل سنت کے کتب سے نقل کی ہیں، اور اس میں بہت سارے احادیث ہیں. شاید اس میں دیکھ لوں اس میں آخری حدیث کا نمبر کتنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی 500-600 احادیث ہوں گے. بھلے بہت سارے احادیث ہیں، یعنی اس میں آخری جو صفحہ ہے صفحہ نمبر 426 ہے، تقریباً 400 صفحوں سے زائد اس میں احادیث ہیں جن میں 12 ائمہ علیہ السلام کے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا. دیکھیں بخاری میں حدیث موجود ہے، الخلفاء من بعد 12، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے. اب کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا کہ میرے بعد وہ خلیفہ کے نام کیا ہوں گے؟ حتماً بتائیں. صحابہ بھی پوچھیں گے بھئی آپ کا جانشین، یہ تو نہایت اہم سوال ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اب سیاست نے جو کہہ لیا، جو حذف کیا گیا لوگوں تک نہیں پہنچ، بخاری نے باقیہ، بخاری کے مشائخ نے باقیہ نہیں وہ حذف کیا، ان لوگوں نے ہٹا دیا کہ وہ 12 کون ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر فائدہ مند کلام کہہ نہیں سکتے بھائی، جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے وہ متحیر رہ جائیں کہ بھئی اس کا مطلب ہی میرے بعد 12 خلفاء، اب وہ کون ہے وہ نہ بتائے، وہ تعین نہ کریں کہ یہ 12 کون ہیں، ان کا کیا نام ہے، کیا اسم ہے. یہ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ان کے بعد خلافت کون ہے. حتماً جیسے ہمارے کتابوں میں یا حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے 12 کے نام بتا دیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حتماً بتا دے. اگر نہیں بتایا ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا. ایک عام ریڑی والا جو سبزی بیچتا ہے نا، وہ اپنے ریڑی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا کہ خود چلا جائے اور ریڑی کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے. جی سر. چلے آپ علیہ صاحب، آپ کی بات بالکل بجائے، وہ بہت بہترین مدلل دلائل ہیں، لیکن اسی بات سے آگے چلتے ہیں کہ تمام ائمہ کے نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، حضرت مقداد کو اور وہ 4 تھے ان کو بتا دی. اب اس میں تو کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، مطلب اب 12 ائمہ کے نام تو پتہ ہی ہے، آنے والے 12 معصومین کون ہیں یہ تو پتہ چل گیا. لیکن آپ اگر آگے چلے جائیں انہی ائمہ کے حوالے سے، تیسرے یا چوتھے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ ائمہ میں اختلاف ہو گیا کہ جی امام میں ہوں 2 یا 4 لوگوں میں اختلاف ہو گیا امامت کو لے کے، اور وہاں پہ پھر دوبارہ سے ائمہ میں اختلاف نہیں ہو جائے میرے بھائی، ائمہ میں کبھی اختلاف نہیں. آپ کو غلط فہمی میں 2 اماموں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ کوئی کہہ دے میں امام ہوں دوسرا کہے میں امام، ٹھیک ہے نا. یہ شیعہ کتابوں میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض لوگوں وہ زمانہ وہ تھا میرے بھائی کہ بنی عباس نے، دیکھیں حکومت تو بنی امیہ کے ہاتھ میں تھی نا سنہ 130-132 بنی امیہ بڑے ظالم تھے، بالخصوص اہل بیت پر، بنی ہاشم پر بڑے ظلم کیا انہوں نے، بہت ظلم کرتے تھے. تو اس زمانے میں کچھ افراد نے بنی ہاشم میں سے، بالخصوص بنی عباس نے تحریک چلائی بنی امیہ کے خلاف، اور ان کی تحریک کامیاب بھی ہوگی. بنی امیہ کو انہوں نے اور تختہ الٹا دیا، اور حکومت کس کی بن گئی؟ بنی عباس کی. تو اس زمانے میں دیکھیں ایک طرف سے تو یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف سے عالم اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی بہت بڑی عزت تھی. یعنی جتنے بھی لوگ تھے مسلمان تھے ان کو سب کے پاس احادیث تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، ان کو ماننا واجب ہے. تو بنی ہاشم میں بنی عباس کو حکومت بھی اسی وجہ سے ملی، بنی عباس کو حکومت بھی ملی ہے نا انہی حدیث کی وجہ سے. اور بنی عباس نے تحریک بھی جو چلائی تھی، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم حکومت کریں گے، انہوں نے جو تحریک چلائی تھی انہوں نے کہا تھا ہم حکومت کن کو دیں گے؟ امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں کو دیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے امامت کے مدعی تھے. تو ایسے حالت میں دیکھیں کہ بعض افراد تھے بنی ہاشم میں سے، بعض افراد تھے امام علی علیہ السلام کے گھر والوں سے کہ ان کو حکومت کرنے کی خواہش تھی. جیسے ہمارے زمانے میں بعض لوگ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، کچھ کو حکومت ملتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو حکومت کی خواہش ہوتی ہے. تو اس زمانے میں تو الیکشن تو لڑے نہیں جاتے تھے. اس زمانے میں اگر کسی نے کو حکومت ملنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ بہت سے زیادہ سے آپ کے پاس سپورٹر ہوں، حاکم وقت کے خلاف آپ کو عسکری تحریک چلا دیں، پھر اس کو آپ اس پہ قبضہ کر لیں. یہی ایک طریقہ تھا، اور طریقہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں کچھ افراد نے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے، انہوں نے میں سے کسی نے یہ ادعا نہیں کیا تھا کہ میں پیغمبر نے مجھے امام بنایا، وہ ادعا نہیں کرتے تھے. وہ سیاسی افراد تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اہل بیت میں سے ہوں، اور لوگوں کو کہتے تھے آؤ میری بیعت کرو، یہ حکومت جو ہے بنی عباس کی حکومت یہ ظالم ہے، یہ آپ پہ ظلم کرتا ہے، ہم جب حکومت بنائیں گے تو آپ پہ ظلم نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ دے دیں. تو کچھ لوگ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت عزت تھی عالم اسلام میں، تو یہ لوگ بہت سارے یہ کامیاب بھی ہو جاتے تھے، کچھ لوگ ان کی بیعت بھی کرتے تھے، تحریک چلاتے تھے، ان کے لشکر بھی بن جاتی تھی، پھر ان کو اکثر شکست ہو جاتا تھا، بلکہ ہمیشہ شکست ہوتا تھا، ان کی حکومت کبھی نہیں بنی. یہ افراد جو تھے نا، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے، ظاہری حکومت کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، امامت کا ادعا بھی کیا ہے، لیکن کس امامت کا؟ کسی نے نہیں بولا کہ معصوم ہے. انہوں نے
یہ اس لیے کہ ان کو حکومت ملے، خلافت میں. اور یہ حکومت اگر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے افراد سب معصوم نہیں ہیں کہ ان کے سب بیٹے معصوم ہیں. اگر ان کے خاندان میں کچھ افراد پیدا ہو جائیں کہ حکومت کے وہ تمنا رکھتے ہوں، اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 10 بھائی 11 بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کو مار کے قمیص پھاڑ کے ان کو کنویں میں ڈال کے ان کے قمیص میں خون لگا کے اپنے والد کے پاس آئیں کہ آپ کے بیٹے کو کس نے کہا؟ جانور نے کھا لیا. اور یوسف مر گئے ہیں جی، ہم وہ جانور کے پیڑ میں ختم. ٹھیک ہے نا. وہ ایک حسادت کی وجہ سے، دنیاوی فیلنگ کی وجہ، وہ بھی ایک احمقانہ نہایت اسٹوپڈ تھنگ کے لیے کہ بھئی آپ کو حسادت بھائی کے لیے، وہ اتنا خوبصورت پیارا بھائی ہے، اس کو آپ نے پھر اس کنویں سے نکال کے اس کو غلامی میں بھیج دیا بیچارے کو. اور والد کو 70 سال تک نہیں بتایا. وہ بیچارہ ہمیشہ روتا رہا، اندھے ہو گئے وہ، والد صاحب کو نہیں بتایا. تو عرض یہ ہے کہ اگر خاندان نبوت میں، خاندان عصمت میں ان کے کچھ افراد مثلا وہ دنیا کے طلبگار بن جائے حکومت، یہ تو ایک طبیعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے. لیکن اس سے کا پتہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کا تعین نہیں کیا. یہ تو ہمیشہ تاریخ انسانیت کا تاریخ یہی ہے کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں کیرزمیٹک ہوتے ہیں، بالخصوص اگر وہ ایک جانے پہچانے خاندان کے افراد ہوں، وہ اگر وہ حکومت کرنے کے راغب بن جائے کہ بھئی حکومت ہمیں ملنی چاہیے اور اس کے لیے جد و جہد کریں، تو that's nothing new. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک بات کی، یعنی کہ خاندان نبوت، یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہ دنیا کے وہ طلبگار رہے ہیں. ایک اور میں نے ایک بڑا ریسنٹ ٹائم میں آرٹیکل پڑھا کہ جو کوئین الزبتھ جو فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سید ہیں، یعنی کہ وہ خاندان عزت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے اپنا شجرہ بھی دکھایا. انہوں نے کہا کہ جب کروسیڈز تھیں، جب یہ جنگیں شروع ہوئی تو بہت سے سید کو جان بچانے کے لیے کرسچن ہونا پڑا، اور مطلب ان کی شاہی خاندان میں شادی ہوگی، اور وہ جو سید جو کرسچن کنورٹڈ تھے ان کی فیملی سے آج میں بیٹھی ہوں جو کوئین الزبتھ ہے وہ سید آتی ہے. اب یہ سید کا تعین بڑا مشکل ہو گیا ہے ہر جگہ پہ. آج مطلب اگر 3 ارب کی آبادی ہے تو آپ کو 1 ارب مطلب مسلمانوں کی اگر ہم 1.5 ارب لگا لیں تو آپ کو 50-60 کروڑ تو سید مل جاتے ہیں. یہ تعین کیا ہے؟ مطلب ہر کوئی اگر آپ کریں تو کسی نہ کسی لگا ہی لیتا ہے، نکال لیتا ہے سید زیادہ. بالکل بات آپ کی صحیح ہے. کوئین الزبتھ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ شاید سیدانی ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، حقیقت ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے. دیکھیں کیونکہ ہمارے زمانے میں ہم 1446 ابھی ہجری کیلنڈر میں 1446 ہے، فاصلہ بہت طویل ہے. تو اور پرانے زمانے میں ریکارڈ کیپنگ تو تھا نہیں کہ ریکارڈ کیپنگ کیا جائے نا، برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ رکھا جائے. اور پرانے زمانے میں یہ تھا کہ مختلف بادشاہوں کے دربار میں سیدوں کو بڑی سہولیات ملتی تھی. اگر کوئی سید ہے تو اس کو ترقی ملتا ہے جلدی سے، مثلا اس کو اچھا عہدہ ملے گا، اس کو بہتر بیت المال سے بہتر عطا ملے گا، ٹیکس نہیں لیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا. اس کو اگر کوئی علاقہ کنکر ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو جاگیر دیں گے اگر کوئی سید ہے، کیونکہ خود بادشاہ مذہبی تھے، مذہب کے لحاظ سے وہ کوئی اچھا کام کرنا. اور بعض ان کے لیے اپنے مفاد میں ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا دیندار آدمی ہے، یہ دین کی خدمت کرتا ہے، سادات کو اس نے پیسے دیے یا زمین دیا، اس کو ترقی دیا. تو اس لحاظ سے ہمیشہ یعنی عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں ہمیشہ لوگوں میں رغبت، جیسے جھوٹے نبی بننے کا یا جھوٹے امام بننے کا وہ دعوے دار ہوں، تو جھوٹا سید بھی وہ لازمی بات ہے وہ بن جاتے تھے. تو پرانے زمانے میں بڑا رسم تھا، بلکہ ہمارے زمانے تک اسی ہم نے سنا ہے بہت کہ شجرہ نامے بناتے تھے لوگ، اور پیسے دے کر کسی کو شجرہ نامے بناتے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سیادت کا ادعا کرتے ہیں. تو ابھی جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں بہت سارے، میں نے رپورٹس کو دیکھے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ عرب ہی نہیں ہیں. یعنی ڈی این اے جب ان کا ہوتا ہے نا رزلٹ آتا ہے کہ وہ عرب ہی نہیں ہے. ان کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ملتا ہے مثلا برہمن سے ملتا ہے، یا وہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے بھائی. کوئی انسان اگر ہندو کے نسل سے ہے کوئی عیب نہیں ہے. سوری، آپ پاکستان سے تو واقفیت نہیں رکھتے، لیکن پاکستان میں جو 2 نسل پہلے جاٹ تھے وہ آج سید زادے بنے ہوئے اور تقوی اور تقی بنے ہوئے. یہاں بھی بڑا عام ملتا ہے. 2 نسل پیچھے چلے جو تو وہ جاٹ تھے. اور عرض یہ ہے کہ اب یہ نہیں، کوئی ادعا نہیں کر سکتا کہ سادات میں اصلی سید نہیں ہے. حتماً سادات میں اصلی سید ہیں، لیکن سادات میں نقلی سیدوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ان کے
آبا نے بہت سارے نسل پہلے، جیسے ابھی 2 نسل پہلے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جٹ سے سید بنے، تو یہ تو سلسلہ سیدیوں سے چل رہا ہے کہ بہت سارے اب بعد والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ ہم سید نہیں. دیکھیں مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں پاکستان میں ایک کلچر ہے، لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ جو شیعہ ہیں ان کا انڈرسٹینڈنگ، ان کی جو وہ جن چیزوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ مذہب کے موافق بھی ہوں. بہت ساری باتیں جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارے منابر سے ذاکرین جو لوگوں کو سناتے ہیں، یا علماء، حتیٰ علماء منابر سے جو سناتے ہیں سادات کی فضیلت میں، اکثر یہ باتیں من گڑت ہیں. سادات کی فضیلت میں جو احادیث سنائی جاتی ہیں، روایات سنائی جاتی ہیں، یہ میں نہیں کہتا سب جھوٹ ہیں، اکثر ان کی اکثریت جو ہے اس کے کوئی اساس نہیں ہے، کوئی ریشہ نہیں ہے. سادات کے فضائل مذکور ہیں وہ کم ہیں. مجھے یہ نقطہ ختم کرنے دیں. سادات کے فضائل ہمارے احادیث میں موجود ہیں لیکن وہ اندک ہے، کم ہے، اور وہ فضائل بھی ایسے فضائل نہیں ہیں کہ بہت ہی پررنگ فضائل ہوں. اس کے مقابلے میں مومن کے جو فضائل ہیں، دیکھیں مومن کسی بھی نسل سے ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے مثلا اس کے اپنے شجرنامے میں شک ہے، یا اس کا ڈی این اے اس نے ٹیسٹ کرایا سید نہیں ہے بھائی، وہ ہندوؤں کے نسل سے ملتا ہے اس کا خون، اس کو دل توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ سید ہونے کی جو فضیلت ہے وہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں سید نہیں ہوتے تھے بھائی، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں، ان کے یاروں میں جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے، سید نہیں ہوتے تھے. اگر ہوتے تھے تو بہت ہی کم، یعنی 12 ائمہ علیہ السلام کو دیکھ کے ان کے انصار میں کتنے سید تھے؟ سب ان کے پر آئے تھے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے سب سے بدترین دشمن ہوتے ہیں. یہ خود مختلف احادیث میں موجود ہیں. تو جو احادیث میں جس کی فضیلت نہایت بیان کی گئی ہے وہ مومن کی فضائل اور شیعہ کی فضائل بیان کی گئی ہے. جو مومن ہے اس کی فضائل میں عدد کے لحاظ، نمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو احادیث بہت زیادہ ہے، اور کوالٹی میں بھی جب آتے ہیں نا، کوالٹی میں بھی سید کے فضائل نمبر میں بھی کم ہے، اس کی کوالٹی بھی چوٹی ہے. کوالٹی میں بھی جو دیکھیں تو شیعہ کی فضیلت اور مومن کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے اس بات پہ. تو لہذا وہ ہمارے، لیکن یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں کہ قضیہ بالعکس ہے. جی سر. اچھا سر، ایک میں بیچ میں سوال پوچھنے لگا تھا، وہ آپ نے کہا میرا پوائنٹ کلیئر کیا، اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کلیئر کیا. یہ جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کو آگ نہیں لگتی، یہ واقعی یہ کوئی بات ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا، آپ کے منہ سے سنیں گے تو یہ زیادہ. اور روایت میں یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بیٹیوں کو حیض بھی نہیں ہوتی. روایت میں یہ بھی ہے کہ جانور ان کو نہیں کھاتے نا، جانور بھی ان کو نہیں کھاتے. تو اس طرح امتحان لیا جا سکتا ہے. لیکن سیدوں کو آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یہ نہیں لگتی. وہ اگر وہ امام شاید امام ہم نے تو یہ حدیث تو نہیں دیکھا کہ ان کو آگ نہیں لگتی. بہرحال اگر یہ ہے تو یہ امام معصوم علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے نا. ذریہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، ذریہ سے مراد صرف امام معصوم ہوتا ہے. احادیث میں ذریہ سے مراد عام افراد نہیں ہوتے جو ان کے نسل سے ہوتے ہیں. ہاں بس یعنی جو امام ہے انہیں کو یاد نہیں. اچھا سر، ایک یہ بھی بڑی بات ہے، جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، خاص کر اب تھوڑا سا نا اب چلتے ہیں اہم سوالات کی طرف. جی سر. کہ جو عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ 12ویں امام جو ہے وہ حالت غائب میں ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ سائنس اور منطق سے تو پڑھے ہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ واقعی 12ویں امام جو ہے حالت غائب میں کتنی صدیاں حالت غائب میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں لانجیوٹی جو ہے سائنٹیفکلی اس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ہمارے زمانے میں کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، کتنے میڈیکل آرگنائزیشنز ہیں، وہ صرف اسی لانجیوٹی پہ کام کرتے ہیں کہ انسان کی عمر کو بڑھایا جائے. اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں تو بہت سارے لیکچرز ہیں ایکسپرٹس کے کہ یہ ایجنگ جو ہے، ہاں ایجنگ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ انسان حتماً ایج کر جائے، انسان حتماً بوڑھا ہو جائے. یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان کو 100 سال میں یا 150 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا. اس کی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ایک شخص 2000 سال 3000 سال زندہ رہے، بہت لمبی زندگی زندہ رہے. اور پھر ہم مسلمان ہیں، دیکھیں اگر ایک چیز آرڈینریلی پاسبل نہ ہو، امپاسبل ہو، جو عام طور پہ نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا. مثلا سورج چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے ٹکڑے آرڈینریلی یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ چاند کو اسپلٹ کر دے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. لیکن یہ ویسے اگر لیکن یہ بذات خود ایک ناممکن چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اتنا فورس اپلائی کریں، اتنا انرجی اپلائی کریں کہ وہ چاند کو توڑ دے. یہ بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آرڈینریلی ہیومن بینگ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور پھر جب لانجیوٹی اور لمبی عمر کے معاملے میں آ جاتے ہیں تو سب مسلمانوں کا ایمان ہے حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے سے زندہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کب سے وہ زندہ ہے،
ٹھیک ہے. حضرت الیاس علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے, وہ ابھی تک زندہ ہے. اور صحیح مسلم وغیرہ میں روایات ہیں کہ جو دجال ہے صحابہ نے ان سے ملاقات کی, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال تھا. نہیں کہ وہ دجال وہ اس وقت پیدا ہوا تھا, اس سے پہلے پیدا ہوا تھا, وہ زندہ ہے اور قیامت سے پہلے یہ دجال آئے گا اور خروج کرے گا. اور دجال انسان ہے, دجال کوئی دوسری نسل سے نہیں ہے, وہ انسان ہے. تو جہاں تک اس ہم مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ تو موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں کہ کسی کو لمبی زندگی دے دے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں. وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 600-700 پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے وہ, اور ابھی تک 2000 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ایک مسلمان ہے تو اس مسئلے میں تو وہ شک ہی نہیں کر سکتا. جو کافر ہیں غیر مسلم ہے وہ بھی اگر وہ اپنے موجودہ سائنس کی روشنی میں دیکھیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کسی کے لیے 100 سال سے جینا یا 200 سال سے زیادہ رہنا یا 500 سال سے زیادہ رہنا اس کے لیے ناممکن ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, لانجیویٹی کے بہت ساری وہ آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی ساری 11 ائمہ جو ہیں وہ کم عمر میں یا ایک مطابقت کی عمر میں وفات پا گئے, لیکن 12ویں امام سب شہید ہو گئے نا, سب شہید ہو گئے. 12ویں امام جو ہے وہ صرف لانجیویٹی میں ہیں, باقی 11 ائمہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, 63 سال کی عمر. تو یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, کسی کو کم عمر دے دے, کسی کو لمبی عمر دے دے, یا وہ مقدر لکھنے والے کے ہاتھ میں. اچھا ایسا میں نے آپ کے بیان سنے, پلس یہ میرا تھا کہ جب میں کبھی آپ سے انٹرویو کروں گا تو پوچھوں گا کہ اصول کافی میں لکھتے کہ قرآن مجید کی تعلق تقریباً 14,000 کچھ آیات پہ مشتمل ہے. اب جو موجودہ ہمارے پاس جلد ہے وہ 6,000 کچھ آیات کا مجموعہ ہے. تو یہ آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ مطلب کہاں ہے؟ میرے کچھ دیکھیں ہمارا مناظرہ ہوا تھا یہاں پر, بہت سارے مناظرے ہوئے ہیں ختم قرآن پر. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو مخالف فرقہ ہیں وہ ہماری کتب سے احادیث تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کافی میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کی 17 آیات ہیں. وہ اپنی کتابوں کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں کتنی زیادہ احادیث ہیں کہ قرآن کریم نہیں صحیح احادیث. دیکھیں ہمارے مناظرات ہوئے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہوئے ہیں, بخاری مسلم نہایت صحیح احادیث, صحیح اسانید کے ساتھ, اور کم ہی نہیں بہت زیادہ کہ کسی حدیث میں صحابہ کہتے ہیں قرآن میں یہ غلطی ہے, قرآن میں یہ غلطی ہے, قرآن میں فلان جگہ غلطی. صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن میں سے بہت سارے اکثر آیات غائب ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو فریقین کے نزدیک یہ بحث اس کا اپنی جگہ پر ہے, کافی طویل ہے. میرے یہاں پہ بہت سارے مناظرات ہوئے ہیں قرآن مجید پر, تو اس میں تفصیل بہت ہے. بہرحال فریقین کے پاس صحیح احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن کریم میں نقصان واقع ہوا ہے. اچھا سر, میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا امامت سے نبوت جو ہے وہ بلند مرتبہ ہے؟ امامت نبوت سے بلند مرتبہ ہے؟ جی ہاں بالکل. یعنی سوال ہی میرا یہ ہے کہ جو امامت ہے وہ نبوت سے بلند مرتبہ ہے. جی بالکل. قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نبی تھے, تبھی تو اللہ نے ان سے ان کا امتحان لیا. ٹھیک ہے نا. جب ہم سب امتحان دے دیے ابراہیم علیہ السلام نے, اس کو آگ میں نمرود نے پھینک دیا, پھر اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا, کہا کہ بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ ایک ایسے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے, تو وہاں پہ وہ مرنے کے لیے یعنی اللہ کے حکم کے تسلیم ہونا ہے. مکہ میں اگر پانی نہ ہو, وہاں پہ آبادی بھی نہیں تھے اس زمانے میں, وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے, اور پھر کہا کہ اس کو ذبح کر دو. بھی جب بیٹا اتنا پیارا چلنے لگا, اس کو جب یہ سب امتحانات دے دیے تو کہا کہ اب میں آپ کو انی جاعلک للناس سے, اب میں آپ کو امام بناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کو فرزند بھی ملے تھے آخر عمر میں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزندوں کو کوئی ملے گا, تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین, ان میں سے جو ظلم کرے گا, جو گناہ کرے گا, اس میں سے کسی کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ امامت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب ملی ہے؟ نبوت کے بعد, رسالت کے بعد, اور خلیل کے مقام پر, خلیل اللہ کے مقام پر فائز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. تو واضح ہے کہ امامت نبوت سے بالا تر ہے. اگر میں آپ کے بات کو آسانی سے سمجھوں تو جو ائمہ کرام آئے ہیں ہمارے, وہ نبیوں سے زیادہ اہم کام کر رہے ہیں دنیا میں. جی بالکل بالکل. اللہ کے نزدیک دیکھیں علم میں وہ سب, دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا قیاس نہیں ہے.
جو رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سب انبیاء پہ افضل ہیں اور سب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کے مراتب سب انبیاء سے بالا تر ہیں، علم میں بھی اور اللہ کے نزدیک فضیلت میں اور ثواب میں بھی سب انبیاء سے بالا تر ہیں. اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی جب آ جائیں گے اور سب کو یعنی کہ اپنی حکومت قائم کر لیں گے، اچھا امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے مقلد ہوں گے حالانکہ وہ نبی ہیں. تو کیا یہ واقعی اس طرح سے ڈرائیوڈ ہے کہ امامت دوبارہ کہہ دیں اپنے سوال کا، آپ تکرار کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ کہہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ جو ہیں حضرت امام مہدی کے مقلد ہوں گے نا، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے یہ نبوت سے بڑا مرتبہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پہلے تو نبی ہیں. بالکل بالکل، یہ بھی آپ بہترین دلیل دے دی آپ نے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. قلندر صاحب اس کے بعد ختم کریں پروگرام کو. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کافی ٹائم. ہاں اگر چلیں آخری سوال کر لیں، اپنا آخری سوال کر لیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. میں صرف 2 ہی سوال کروں گا اور دو سوال ہیں، اس کے بعد ایک آخری اور پھر اس کو ختم کریں گے. اچھا اللہ ایسا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چھوٹا سا سوال اور ایک ذرا لمبا سوال ہے تاکہ وہ اس کا جواب لینا زیادہ ضروری ہے. اب میرا سب سے اہم سوال یہ ہے جو میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ کیا مطلب اہل بیت کی اور ائمہ اکرام کی جو تعریف بیان کرنا یا ان کی تعظیم بیان کرنے کے لیے دوسروں کی تکفیر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر یہ بیان دیکھیں عالم اسلام میں امامت کے منصب کا مستحق کون ہے، ٹھیک ہے نا. ایک طرف اہل بیت علیہ السلام ہے جو جن کے علم پر، جن کے فضائل پر، عصمت پر اگر اجماع نہیں ہے تو ان کے بلند مقامات پر اور ان کی علم اور ان کی فقاہت اور ان کے بے عیب کردار پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے. اور دوسرا طرف مکتب فکر کیا ہے؟ وہ مکتب فکر ہے جو کہتے ہیں خلفاء کی اتباع کرتے ہیں. تو یہ خلفاء کیسے لوگ تھے؟ ان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہم مجبور ہیں اگر ہم بیان کرتے ہیں دوسروں بعض خلفاء کے عیوب بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بھئی یہاں پر جو نزاع ہے یہ نزاع بنتا ہی نہیں ہے، یہ اختلاف بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف امامت کے لیے وہ افراد ہیں جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، جن کے علم پر، جن کی تقوی پر، جن کی معرفت پر کسی کا کوئی نزاع ہی نہیں. دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ ان کے کارنامے لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں، ان کے اصلی کارنامے اگر دکھائے جائیں تو ان کا کوئی دفاع کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. متائن کا بحث ہم اس لیے چھیڑتے ہیں، یہ ایک نہایت اہم ہے، تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم صفحہ ہے کہ جن لوگوں کو اہل بیت کی جگہ امام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو اہل بیت کی جگہ مسلمانوں کو اتباع کرنے کا ان کا حکم دیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں کیسے افراد تھے. اگر مسلمان اس بحث کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور حق کے سامنے خضوع کر لیں تو امت سے اختلافات ختم ہو جائے گا. جی سر، مزید کوئی سوال ہے؟ آخری سوال آپ کا رہتا ہے. سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین کی جو بیوی ہیں سیدہ شہر بانو، جن سے حضرت زین العابدین اور آپ کی تمام ائمہ جو ہے وہ نسل چلتی آ رہی ہے، وہ جنگ سے آئی ہوئی ایک غلامہ تھی جو حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھی اور بعد میں انہوں نے شادی کروائی حضرت امام حسین سے، اور اس سے اب آپ کی ساری ائمہ کی یہ نسل چل رہی ہے. اور اب آپ اگر حضرت عمر کی تکفیر کرتے ہیں یا ان سب کی تکفیر کرتے ہیں تو انہوں نے جو رشتہ ازدواج میں جو ان کو کیا تھا، شامل کیا تھا، تو اس کا مطلب آپ سب چیزوں کی پھر تکفیر ہو جائے گی. اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ تو مومن ہے نا، وہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو دیکھیں جب وہ کنیز بن کے آئی تھی تو یہ ایران سے شاہ ایران کے 3 بیٹیاں تھیں، ان کو مدینے میں لے کے آئے تھے لوگ کنیز بنا کر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے عمر سے کہا کہ یہ بڑے خاندان کے افراد ہیں، بڑے خاندان کے افراد کو اس طرح غلامی میں بیچنا یہ ان پہ ظلم ہے. تو عمر نے کہا تھا میں کیا کروں؟ تو فرمایا تھا کہ ان کو خود چوائس دے دو کہ یہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو حضرت شاہ تو ان کو، اور جس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں
اس کے ساتھ یہ شادی کر لیں، پھر اس شخص کے عطا سے بیت المال سے مال کم کیا جائے. تو حضرت شاہر بانو نے خود امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا اور ان سے شادی ہوئی تھی. جب ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو خلیفہ وقت مسلمان ہے یا مسلمان ہے نہیں ہے کافر، اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں امریکہ میں ہوں، اگر میں یہاں پہ کسی مومنہ سے شادی کر لیتا ہوں تو اب ٹرمپ ہے یا بائیڈن ہے یا مسلمان نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر بہت شکریہ سر، آپ نے تشریف آوری کا بڑا بہت ہی کمال. صرف اپنا وہ کنکلوڈ کر لوں کیونکہ پروگرام ہوتا ہے. کنکلوڈ کرنا، آپ کنکلوڈ کر لیں. جی کنکلوڈ صرف اپنا کنکلوڈ کروں. اچھا سر، آپ نے تمام سوالات کے بڑے ہی تحمل سے اور بہت ہی مدلل جواب دیے. ہمارا آپ کے ساتھ یہ سیشن جو ہے میرا خیال ہے عوام الناس اس سے بہت کچھ سیکھے گی. جو بھی اگر کچھ سوال ہوں گے ہماری شاید اگلے سیشن کے لیے ہمیں پہلے سے ہیں. اور یہ میں یہاں عوام کے لیے بھی یہ ایک میسج چھوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب سے آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے اور جو اس سے کچھ سیکھیں گے، تو کائنڈلی ہمیں اپنی آراء سے ہم اپنا نمبر چلا دیں گے. آپ ہمارے اپنی آراء سے ہمیں ضرور وہ آگاہ کیجیے گا اور سوال بھی، تاکہ کبھی جب ہم اللہ یاری صاحب سے دوبارہ بات کریں تو ہمارے پاس اور بھی سوال ہو. تب تک کے لیے مجھے دیں اللہ حافظ، مجھے اجازت دیں اور پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سر. تشریف آوری کا بڑا